अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। नाज़रीन, हमारे नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मौजिज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं और इसके साथ साथ मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। अपने मौजिज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी क्या हाल है? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान रही। नाज़रीन किराम, हम जब प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं तो चूंकि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माह मुबारक तकरीबन इख्तिताम पजीर है, हमने अपने तमाम प्रोग्राम्स में पिछले उनके ईमान, सखावत और सीरत की बात की और उनके पर्दा फरमाने की। आज हम उनकी करामात की बात करेंगे कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात के बारे में हज़रत हमें क्या बताते हैं, क्योंकि करामात का ज़हूर हयात में भी होता है और हयात के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक का ये महीना है जमादी उसानी। कल 22 जमादी उसानी थी, जिसका जिक्र हम अपने पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। जी जी। कल पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम ने यौम सिद्दीक अकबर मनाया है। यौम दिन त्यौहार मनाना शरअन जायज है, इसकी कोई कबाहत नहीं आई। सही। शरीयत ने मना नहीं किया, बल्कि कुरान ने यौम का जिक्र किया है सूरह मरियम के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम का, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के यौम का, मुख्तलिफ पैगम्बरों के यौम का जिक्र आया है। जी जी। और हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पाकिस्तान के अंदर हमारे शहर मशरिक हजरत डॉक्टर इकबाल रहमुल्लाह की याद, यौम पैदैश सब हम मनाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जब ये सारी चीजें जायज है, मनाना है, तो उन असहाब रसूल का यौम हम क्यों ना मनाएं जिनके उम्मत मुस्लिमा पर एहसानात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम पर एहसान। जी जी जी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये सवाल बड़ा अहम है कि अल्लाह ताला की जात से कोई चीज जाहिर होती है गैब के तौर पे, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये कुदरत खुदाबंदी है। बेशक। और उसको कुदरत कहा जाता है। तो जो नबी के हाथों से जहर हो, सादिर हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। बेशक। जो सहाबा किराम, औलिया अल्लाह, अहले बैत के हाथों से जाहिर हो, सादिर हो, उसको करामत कहा जाता है। बेशक बेशक। करामत, मोजज़ा, कुदरत, ये अकल से वरा है। लेकिन जो चीज अकल में न समाए, अकल कबूल ही न कर सके, उसी का नाम मोजज़ा होता है, उसी का करामत। बिल्कुल। हजरत अबू बकर सिद्दीक सर से लेके पांव तक सरापा करामत है। बेशक। जो शरीयत के खिलाफ नहीं करता, खिलाफ शरा कोई काम ज़हर नहीं होता, शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारता है, सबसे बड़ी करामत उसकी यही है। सुभान अल्लाह, क्या कि बात है। रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक, ऐन कुरान हदीस के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहा है। यानी उसका जो जिंदगी गुजारने का अंदाज ही मोहब्बत है और वही करामत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल फेल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, सीरत नबवी में रंगा हुआ है। बेशक। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक से फैज ले चुके हैं। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की करामत ही करामत नजर आती है। सही। मशहूर करामत हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है, फरमाती है कि वालिद मोहतरम का इंतकाल होने लगा तो मुझे वसीयत फरमाई कि मैं जो तरका छोड़ू, माल छोड़ू, शरीयत के मुताबिक तकसीम कर देना। बेशक। फुला को देना, फुला को, और एक तुम्हारी बहन होगी उसका हिस्सा भी निकालना। तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो कोई बहन है नहीं, बस मैं ही हूं। तो फरमाया नहीं, अभी तुम्हारी मेरे विसाल के बाद एक बहन पैदा होगी। अच्छा, सुभान मेरे यहाँ एक और बेटी पैदा होगी। अच्छा।
ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو جو پہلے فرما دے اسی کا نام کرامت بے ہوتا شک، ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا کیا چیزیں جی ایجاد ہو بالکل، گئی ہیں۔ جی اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں تو کشف کے اوپر زیادہ یقین تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مقدسہ جب وہ صاحب کشف ہے، لہذا فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر میں اللہ بیٹی دے گا تو اس وراثت میں ترکے میں ان کا حصہ بھی نکالنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وضو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے جسم سے سارے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی اگر گناہ ہوتے ہیں تو وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک کالر سے بات کی ہے بریک میں، ان کا جواب حضرت سے لیتے ہیں۔ جی حضرت۔ یہ دو کالیں آئی تھی، ایک تو ہماری یہ بیٹی ہے اسما بی بی کا مسئلہ ہے، جی پیٹ کے درد کا، ہاں، ان کے اوپر عصبی اثرات ہیں۔ اچھا، یہ ہم سے رابطہ کرے اور انشاءاللہ تعالی ایک تو ان کو پڑھنے کا عمل ہم بتائیں گے پروگرام کے بعد، کیونکہ ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی دوسرا ان کو تعویذات دیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہو جائے گی۔ صحیح۔ دوسرا محمد عثمان اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں اقرا بی بی کے ساتھ، تو ان کے ستارے جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں، یہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجیں، باقی جو معاملات ہیں وہ دیکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح جب بھی کریں تو رجب شریف کا مہینہ ہو یا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، ان دو مہینوں میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، جو حضرت نے ہدایت جاری کی ہے اس پہ عمل کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن، کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے؟ میں سربت بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سرور، میں اصل میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ سرور اور بیٹے کا نام؟ میرے بیٹے کا نام ہے یاسوب عادل۔ یاسوم، یاسوب، یہ اچھا یاسوب، ٹھیک سمجھ آ گیا۔ یاسوب عادل۔ جی مسئلہ بتائیے۔ وہ جس کام میں بھی والدہ کا نام؟ کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ انہوں کام نے ان کا اپنا پورا نام نہیں ہو بتایا پاتا ہے۔ ابھی بھی وہ ایک جگہ جو ہے وہ جاب کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا، تو بس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا اس کا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا نام ایک بار پلیز بتائیے گا دوبارہ۔ سروت سرور، ٹھیک ہے جناب، آن ایئر دیکھیے، ہم آپ کا اس کا استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ حضرت ان کے صاحبزادے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو وضو کر کے سویا کرو، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جی حضرت، ہو گیا؟ جی ان کا مسئلہ ہے یہ سورہ کہف پڑھیں ہر جمعے کو، اچھا، ایک مرتبہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں اور سورہ جمعہ بھی ساتھ ملائیں۔ اچھا، یہ دو صورتیں پڑھتے رہیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں۔ تعویذ ناد علی کا طلب کریں ہم سے، انشاءاللہ یہ بھیج دیا جائے گا تو یہ کام بھی لگ جائے گا۔ جس کام پہ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے جناب، آپ نے مسئلے کا حل سن لیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ، دعائیں بھائی آپ کی۔ کون کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں مدیر سے بات کر رہا ہوں، کامران خان نام ہے میرا۔ کامران خان، جی بتائیے۔ ابھی میں نے ایک شاپ کھولی ہے، یہاں ٹیلرنگ شاپ کھولی ہے اور کپڑا بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے، تو میرا کام جو وہ بہت سلو ہے۔ آپ مجھے اس سے کچھ ایسا وہ کریں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے ساتھ۔ باچے جان نام ہے۔ جی دوبارہ۔ باچے جان، BACHE۔ بات سے جان، ٹھیک ہے سمجھ آ گیا۔ ہماری ماؤں کے نام اتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ جی آپ آن ایئر دیکھیے، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وضو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بار ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 108 نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسجد میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی تعریف اللہ کرتا ہے اور اللہ ان کی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ اے انصار، تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہیں، جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ پاکیزگی ہے جسے اللہ نے پسند کیا اور اس کی تعریف کی ہے، تم بھی سب اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جی حضرت، ہو گیا؟ جی ہاں بالکل، آج آپ ماشاءاللہ اچھا موضوع لے کے آئی ہے۔
وضو کا اس میں قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم جی جی وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سبحان کہ اللہ. ایمان والو جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا بے کرو. شک بے شک. نماز کے لیے وضو فرض ہے، بالکل. درود پاک پڑھنے کے لیے وضو فرض ہے. قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی جتنی عبادت کریں وہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی جو ہے، زبانی کی جا یعنی سکتی. زبانی جی جو جی وہ جی کی جی. جاتی ہے، مگر نماز اور درود پاک کے لیے یہ وضو بالکل واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. بے شک. تو اچھا وضو حضرت جو کرنا آپ وضو کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اور اگر پانی نہیں ملتا تو ہم اس کی جگہ تیمم جو کر سکتے ہیں تو اس کا. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. چند وجوہات کی بنا کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. مثلا پانی نہیں ملتا یا کوئی ایسا مریض ہے کہ قابل ڈاکٹر نے منع کر دیا، حکیم نے کہا جی. کہ آپ پانی استعمال نہیں کریں گے، پانی استعمال کرتے ہیں تو بیماری بڑھنے کا مرض اندیشہ بڑھنے کا خطرہ ہے، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے. تو لہذا ان تمام صورتوں کے اندر اگر کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسے دشمن موجود ہیں، وہاں پانی تو ہے مگر دشمن موجود ہے، پانی حاصل نہیں کر سکتے، تو وہاں بھی یہ تیمم کرنا پڑے گا. تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، پاک کپڑے سے ہوتا ہے، اور ہاتھوں کے اوپر دھول مٹی لگ جائے، چہرے پہ پھیری جائے تو یہ پھیر کے اسی کا نام تیمم ہے. اب وقت نہیں ہے میں بتاتا جی کہ تیمم کی ہمیں آیت کہاں سے ان باتوں کو ملی، یہ مزید فیضان کس کا ہے، یہ برکتیں کس کی ہے. انشاءاللہ پھر بالکل جب کسی موقع اگلے آئے والے گا تو پروگرام میں ضرور بات بتائیں کر گے لیں گے. اس پہ آپ کی انشاءاللہ. اجازت ہے، کالر سے پہلے بات کرتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے؟ میں کراچی سے رافع بات کر رہا ہوں. میرا حوالہ ہے جاب کے حوالے سے نا. بھائی آپ کا نام ہمیں کلیئر سمجھ نہیں آیا. عبدالرافع. عبد الرافع. والدہ کا نام بھی بتائیے ساتھ. نجمہ. نجمہ. ٹھیک ہے بتائیے کیا مسئلہ ہے. میری جاب کے حوالے سے میری کوئی جاب نہیں لگ رہی ہے اور کسی کام میں ہاتھ ڈالتے تو وہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ کو حضرت استخارہ کر کے بتا دیں. ناظرین جو آج کا وضو کا ٹاپک ہے کافی لیندی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے پروگرامز میں بھی حضرت کے جو علم کے موتی ہے اس میں سے اس کی بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے رہیں. ہو گیا پہلا پہلے والا تو کامران بھائی کا تھا، دکان کا تھا. یہ روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں دکان کے اوپر. اچھا 40 روز تک یہ عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکتوں سے رب العزت کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا قرآن کی برکت سے. یا رزاقوں کی 3 تسبیح فجر کی نماز پڑھیں. درود پاک کی کثرت کریں. ہمہ وقت چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، مگر کاروبار کے دوران درود پاک پڑھنا منع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو عبدالرافع صاحب کا مسئلہ ہے نوکری کا، اس کے اوپر کچھ عصبی اثرات ہیں. یہ نظر بد بھی ہے ان کو. اچھا. تو یہ رابطہ کر لیں، تعویذ منگوا لیں نظر بد کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دم بھی کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، اپنے سچے نبی پہ درود پاک کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام جو حضرت نے ہدایتیں جاری کی اس پہ عمل کیجئے اور ان سے رابطہ کیجئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. سعدیہ نام ہے میرا. میں اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا ہے گا. جی جی. حماد بیگ ہے اس کا نام. جی. اس پہ کچھ اثرات ہیں، اس کو فٹس آتے ہیں اور کہتا ہے مجھ پہ کوئی چیز ہے. مطلب ٹھیک سمجھ آ گئی. آپ آنر ہمارا جواب سنیے، ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں. ناظرین ہمارے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، ہم دعا کا اہتمام بھی کریں گے، حضرت سے جواب بھی لیتے ہیں اور ہدایت کا سفر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہدایت کی والی بات حضرت آپ پہلے جواب دے رہی ہیں، میں بات کروں. میں عرض کر آپ جواب دیجیے. حماد کا ان کو کس نے کہا ہے کہ اثرات ہیں؟ یہ خود کہہ رہی ہیں. خود استخارہ کیا ہے یا کہیں سے کرایا ہے تو پھر تو وہ مقصد تو فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطہ کر لیں، اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی نظر بد نہیں ہے. اچھا ٹھیک. صرف ہم پڑھنے کے لیے انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے تو آپ کا بچہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام آپ حضرت سے رابطہ کر لیجئے، جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیں گے. ہدایت کا سفر کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اس وقت الفاظ سے زیادہ اپنی کیفیت پہ دھیان دیا کرو، کیونکہ یہ وہ رب العالمین ہے جسے ہم پکار رہے ہیں جو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسم الہی یا قدوس ہو ہے آج کا، یعنی کہ اے پاکیزگی والے رب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور وہ ایسی پاکیزگی والا ہے جو انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے. تو اب ہمارے پاس 2 تقریباً منٹ ہے، ہم حضرت سے دعا کا اہتمام کرواتے ہیں. حضرت دعا فرما دیجیے. الہی آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے ساری کائنات کے معبود برحق، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق روزی میں برکتیں عطا فرما.
جو بیٹیاں بچیاں بچے جوان گھروں کے اندر ہیں والدین پریشان ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرما اللہ انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا ارحم الراحمین مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما افواج پاکستان کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری افواج کی حفاظت فرما جان مال عزت ابرو کی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے میٹرو ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما ہماری پوری ٹیم جو رہنمائی کے اندر شامل ہے درمے سخنے اللہ انہیں برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما ہمیں اصحاب رسول کی محبت عطا فرما اہل بیت پیغمبر کا ادب نصیب فرما انبیاء کرام کا احترام نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا عذاب جہنم سے بچا پرصراط کی تیزی سے بچا مولا کریم ہمیں ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ ناظرین کرام جو میں نے آپ کو اس میں الہی بتایا تھا یا قدوسو تو حضرت نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ لوگ ہر نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ لیا کیجئے اس لیے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ